बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने की कोशिश नाकाम हो गई है। पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटी है। राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और उनको एंटी करप्शन के केस में अदम पेशी पर यानी हाज़िर न होने पर गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। कोसार थाना रावलपिंडी की पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने इस्लामाबाद गई, लेकिन उन्हें वहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। राना साहब की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो सकी और गिरफ़्तारी की कोशिश क्यों की गई, ये बात को ढकी छुपी नहीं है। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला है और उन्होंने आज ही वज़ारत दाखिला ने FIA को इजाज़त दी इस बात की कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फ़ंडिंग केस का मुकदमा दर्ज करें। इस मुकदमे में बहुत सी अहम गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। खान साहब के बहुत ही करीबी साथी हामिद जमा और उनके तकरीबन मुँह बोले बेटे सैफुल्लाह नियाज़ी को FIA ने उठा रखा है और इस FIA ने वैसे आज उन्हें अदालत में पेश नहीं किया। हामिद जमा को पेश किया गया और हामिद जमा का अदालत से 15 रोज़ा रिमांड मांगा था FIA ने, लेकिन उन्हें 2 रोज़ का रिमांड दिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी कहाँ है और क्या वही वो स्पेशल तोता है जिसमें खान साहब की जान है और खान साहब उनके लिए अब अदालत पहुंच गए हैं। PTI ने FIA के छापों के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिंदाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बड़ी यानी सदकना अमनना वेलकम। जनाब खान साहब की कोई दरख्वास्त जो है वो रद्द नहीं होती, किसी दरख्वास्त पर एतराज़ तक नहीं लगता और दरख्वास्त फ़ौरन जो है वो मेंटेन और सस्टेन हो जाती है। दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। मेहरबानी है ये कि जनाब उन्होंने ये नहीं कहा कि इतवार के रोज़ बुलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा पीर के रोज़ ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। तो पीर के रोज़ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके जस्टिस आमिर फारूक जो है वो दरख्वास्त जो है उसको सुनेंगे। PTI ने दरख्वास्त में लिखा है कि ये सियासी बुनियादों पर हुकूमत छापे मार रही है, गिरफ्तारियां कर रही है और सेनेटर सैफुल्लाह को उनके घर पर छापा मारकर उनको हरासा किया गया। तो हमें सियासी बुनियादों पर हरासा किया गया है और अदालत FIA को ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात से रोके। PTI कहती है बैरून मुल्क से हमने जो फ़ंड लिए थे वो फ़ंड लिए ही हमने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए थे। हम पे इल्ज़ाम भी लगाया गया जी हमने चंदे और तियात के लिए फ़ंड लिए और इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया। तो अब इसको पीर के रोज़ अदालत सुनेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और मैच चल रहा है, पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत का मैच चल रहा है। लेकिन इस दौरान जो बड़ी ख़बर सबसे है आज की वो है, कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते और डंडा पीड़े बिगड़े तिगड़े दया। और कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती जब तक उन्हें 2-4 ठप्पा न पायन। जब तक 2-4 थप्पड़ ना पड़े लोग वज़ीर आज़म हाउस से भी नहीं निकलते। जब तक 2-4 थप्पड़ ना पड़े लोग अदम एतमाद की तहरीक के बावजूद असम्बली तोड़ने का ऐलान कर देते हैं। और जब तक 2-4 थप्पड़ ना पड़े लोग फिर वो कहते हैं ना पराए घर को अपना घर समझकर वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर अदालत रात को खुलती है तो जान छूटती है। तो अब खान साहब के को एक और जो है शटअप कॉल आई है और वो आई है इनडायरेक्ट कह लें, इसे डायरेक्टली कह लें, क्योंकि हम तो ये समझें कि ये खान साहब के लिए है। क्योंकि ये जो शटअप कॉल है इसमें वाज़िया तौर पे आर्मी चीफ ने नाम लिए बगैर ये कहा है और जो कुछ उन्होंने कहा है उसे कहते हैं शायर जो कहने की कोशिश कर रहा है उसका तर्जमा हम कर देते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और खुलकर उन्होंने कहा कि किसी ग्रुप किसी शख्स को पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। यानी कोई मुल्क हो, कोई ग्रुप हो, कोई पर्सनैलिटी हो तो वो ऐसा ना सोचे कि पाकिस्तान को वो डिस्टेबलाइज कर देगा, ना माशी तौर पर ना सियासी तौर पर। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. तो खास वाज़ेह इशारा है खान साहब की तरफ, क्योंकि इस वक्त खान साहब भी तुले बैठे हैं कि मैं इस्लामाबाद जाना है, मैं तो जाना बिल्लो दे घर। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वाज़ेह और 2 टोक के बयान के बाद भी अगर किसी को शौक चढ़ा हुआ है और उनका दिमाग जो है वो इस वक्त 7वें आसमान पर है और वो नीचे नहीं आ रहा और उनको लगता ये है कि वो रूए ज़मीन पर उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है और सारी दुनिया उनके आगे सजदा रेज़ हो चुकी है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ज़िल्ले
ہی جب چاہے اسلام آباد پہ چڑھائی کر سکتے ہیں اور اسلام آباد میں حکومت کو گرا کر اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. وہ خود کو ٹیپو سلطان سمجھیں یا پھر وہ ارطغرل سمجھیں، کچھ سمجھ نہیں. تو خان صاحب نے جو کچھ بھی خود کو سمجھا ہوا ہے ان کے لیے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے کہ جناب شٹ اپ. بالکل آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش بھی نہیں کرنی کہ پاکستان کو کس طریقے سے غیر مستحکم کر دیں. ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، ایسی کوئی اکھا بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو جن لوگوں کو یہ شکوہ تھا کہ جناب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ایسے موقع پر سٹیپ ان کرتی ہے، وہ خاموش کیوں بیٹھی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو بھائی صاحب تو کہہ رہے تو ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو اب یہ انہوں نے پیغام دے دیا. تو اب تحریک انصاف کی صفوں میں اس کو لے کر بڑی یعنی سراسیمگی پائی جاتی ہے اور ہلکا ہلکا وہ کہتے ہیں ہلکی ہلکی موسیقی پہ ہلکے ہلکے شکوے گلے بھی کیے جا رہے ہیں. کیے ساڈے نال بھی ہیں جی. اور پھر ابھی تو ہمیں کہا تھا کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہیں اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہ کرے. تو ہم نے کیا پکنک پارٹی منانے جانا ہے؟ تو پارٹی ضرور منائیں، لیکن ہینڈرز اور وہ جو جتنے شوقین حضرات وہ سب اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ نہ حکومت نے اجازت دی ہے نہ ان کو کسی اور نے اجازت دینی ہے کہ وہ جناب پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کریں. بھائی صاحب کی اس کلیئر پیغام کے بعد خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، یا تو پھر خان صاحب میچ ہے، یعنی کہتے ہیں اب آیا ان پہاڑ کے نیچے، یا پھر اب خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ہو جائے آمنے سامنے. اگر اس پیغام کے باوجود خان صاحب اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر جہاں پہ کہا گیا ہے، ویسے لانگ مارچ کی کال تو خان صاحب دیں گے کیونکہ وہ اس کے اگر نہیں دیں گے تو بالکل لوگ کہیں گے ٹھس ہو گیا، تو وہ کوئی نہ کوئی ترکیب تو لڑائیں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ ریڈ زون میں جائیں گے اور اسلام آباد کی عمارتوں پر قبضہ کر لیں گے اور چاروں طرف سے وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گے، ادھر پنجاب جو فوجاں ٹور پڑیں گیا ادھر سے وہ فوجیں چل پڑیں گی گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے اور پھر خیبر پختونخوا سے. تو 4 یونٹوں میں خان صاحب کی حکومت ہے. تو ان کا خیال تھا وہ چڑھائی کریں گی، لیکن جو آگے بیٹھے ہیں جہاں پنڈی اسلام آباد کے بالکل قریب جڑواں شہر، وہ کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے کہ چاروں صوبوں سے چاروں یونٹ سے لوگ آ کے ان کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر ان کو یعنی آکوپائی کر لیں اور پاکستان کے نظام کو مفلوج کر دیں. تو نظام مفلوج نہیں کرنے دیا جائے گا. دوسری بڑی بات انہوں نے کہا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں. اب یہ اور بڑی ٹلیاں کھڑکا دی ہیں. اب فیک نیوز کیا ہو سکتی ہے جو اس کے اوپر باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جو سیاسی طور پر خبریں ہوتی ہیں وہ تو سنی سنائی خبریں زیادہ ہوتی ہیں، سینہ گزر زیادہ ہوتی ہیں، ایزمپشن پرزمپشن کی بنیاد پر بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، لوگوں نے ایزیوم کی ہوتی ہیں، کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ باڈی لینگویج سے لوگ ریڈ کر لیتے ہیں. لیکن باجوہ صاحب کا اشارہ بنیادی طور پہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ شاید اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کر ہے، یا وہ جو واشنگٹن سے خبر آئی تھی کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں. تو فوج کے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ فیک نیوز پر توجہ نہ دیں. تو ان کے لیے فیک نیوز اپنے آرمی چیف کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا نئے آرمی چیف کے حوالے سے ہو سکتی ہے، یا ایکسٹینشن کی ہو سکتی ہے، یا پھر ریٹائرمنٹ کی ہو سکتی ہے. تو یہ پیغام ان کا فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا پیغام ان کا بنیادی طور پر فوج کے جوانوں کے لیے تھا. اور اب لگتا یوں ہے کہ اس میں بھی ایک ابہام پیدا ہو گیا. وہ جو سچویشن کلیئر ہو گئی تھی کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں اور نیا آرمی چیف آ رہا ہے، تو ممکن ہے اس کو بھی انہوں نے ہولڈ کرا دیا ہو کہ یہ خبر بھی اب قبل از وقت ہے ہو یہی، لیکن اس کو جس طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، شاید اس کو انہوں نے فیک نیوز کہا ہے. تو اب فیک نیوز بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں جوانوں کو توجہ نہ دیں اور کہہ رہے ہیں کسی کو ہم ڈسٹیبلائز بھی نہیں کرنے دیں گے. تو آگے کنواں پیچھے کھائی، خان صاحب کو تو ہو گئی ہے جناب چھٹی. تو گھبراہٹ اتنی طاری ہوگی خان صاحب پہ. خان صاحب ڈی آئی جی خان سے واپس جا رہے تھے بنی گالہ، راستے میں ہیلی کاپٹر میں ذرا سی چر ہوئی ہے، ایک آواز آئی ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی ہیلی کاپٹر میں شاید کوئی پرزا شاید کوئی ساؤنڈ کر رہا ہے. اور کہ نیچے لاؤ، نیچے اتارو جلدی سے. تو اڈیالہ کے قریب جو ہے ہیلی کاپٹر نیچے اتار لیا گیا ہے. ہیلی کاپٹر ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک کھلی جگہ پہ لینڈ کر گیا ہے. تو خان صاحب کے دل میں اتنا ڈر بیٹھا ہو کہ کہیں مجھے مارنے کی سازش تو نہیں کی گئی. تو انہوں نے ہیلی کاپٹر ہی نیچے اتروا لیا. تو اب یعنی کہا گیا جی کہ یہ فنی خرابی کو بنیاد پر خان صاحب کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہاں پہ اتار لیا گیا ہے. تو فنی خرابی نہیں، وہ ذہنی خرابی ہے. وہ ذہن جڑا نا وہ 17 بدرے ہو گیا، 70 کراس کر گئے نے، 17 بدرہ کم شروع. بہت لوگ ہیں جو 70 کے بعد وہ بچ جاتے ہیں، لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ ان کو اب مالی خولیا ہو گیا، پنجابی کہتے ہیں مالی خولیا ہو گیا. ان کو یہ ڈر وہم ہو گیا. کل جلسے میں کہہ رہے تھے کہ مجھے 4 لوگ مارنا چاہتے ہیں،
اور میرے بند کمروں میں میرے حوالے سے فیصلے کیے گئے. یہ بعض لوگوں کو یہ فوبیا ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کو فوبیا ہو گیا کہ مجھے مار دیا جائے گا. حالانکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی خدا نہ خواستہ اس طرح کی سیاست ابھی ہے نہیں ہماری کہ جہاں پہ اپنے مخالفین کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچا جائے. بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں, بڑے بڑے مار کے ہوئے, حکومتیں گئیں آئیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان نے یا کسی دوسرے کو مارنے کی کوشش کی ہو. سازشیں ضرور ہوتی ہیں اور شنید بھی ہوتی ہے, لیکن جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے خود کلیم کیا. حسین نواز نے کلیم کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی کلیم نہیں ہے. تو خان صاحب کا طیارہ جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر مفت ہے, ہیلی کاپٹر مفت دیا, سیرا بھی مفت دیا, اور وہ ہیلی کاپٹر ڈیالہ اتار لیا گیا. پھر خان صاحب کے لیے گاڑی منگائی گئی اور وہاں سے بذریعہ روڈ وہ بنی گالا گئے ہیں. اب اس کو وہ کیا ایشو بناتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خبر موجود ہے کہ ان کو جو مالی کھولی ہو ایک دم ڈر لگ گیا وہ کہ میرا ہیلی کاپٹر ڈگنا پہ لالو تھلے, تو کھلے میدان میں اتار لیا. تو اب بات کر لیتے ہیں پنجاب حکومت کی, جس کے حوالے سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا کہ وہ لانگ مارچ سے پہلے پنجاب میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. ایک تو پنجاب کے وزیر داخلہ کو تبدیل کرنے کی اطلاعات ہیں. ہاشم ڈوگر صاحب کو ان سے خوش نہیں خان صاحب, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہاشم ڈوگر صاحب ان کو پورا سپورٹ کریں, لیکن انہوں نے کہیں آئین اور قانون کی بات کر دی ہے. تو ایک ان سے خوش نہیں ہے, دوسرا وہ خوش نہیں ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مخالفین سب کو پکڑ لیتے, کوئی نہ کوئی جھوٹا سچا مقدمہ بناتے اور ان کو اندر کر دیتے, لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو اب پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن کو چابی بھری گئی ہے اور ان سے پھر نوٹسز جاری کرائے جا رہے ہیں. یہ جو رانا ثناءاللہ کو پکڑنے کے لیے پولیس گئی تھی, یہ جو وارنٹ بھی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں جاری کرائے گئے ہیں, اور یہ 420 کا مقدمہ ہے کوئی پرانا, جس میں کہا جی رانا صاحب پیش نہیں ہو رہی تھی تو ہم گرفتار کرنے گئے ان کو, یا ہم ان کی گرفتاری چاہتے ہیں. یہ نان بیلیبل وارنٹ ہے. اس کے علاوہ دوست محمد مزاری جو پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر تھے, جنہوں نے پرویز الہی کا دھڑن تختہ کرایا تھا, وہ عثمان بزدار کا, اور پھر اس کے بعد پرویز الہی کا بھی دھڑن تختہ انہوں نے کرایا تھا. ان پہ بڑا غصہ ہے پنجاب حکومت کو. ان کو بھی زمینوں پر قبضے کے الزام میں اینٹی کرپشن کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ بھی پیش ہو. تو حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو اینٹی کرپشن سے ڈیل کر رہی ہے. اب نیب تو ہے نہیں, نیب ہوتا تو ان کے ذریعے ڈیل کرتے. تو نیب جو ہے, نیب میں بھی ہوتا تھا نا کہ بلا لیے جی آپ کے آمدن سے زائد اثاثے آ کر جواب دے, جڑا نہیں سی آندہ پکڑ لیا جاتا تھا, اور جو آ جاتا تھا اسے کہتے جی ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں, تو ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی تھی, یا کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. جیسے شہباز شریف گئے کسی اور کیس میں اور ان کو پکڑا کسی اور کیس میں. تو اس طرح کی چیز اب انہوں نے اینٹی کرپشن کو ہی نیب کے اختیارات دے دی ہیں کہ جناب بلاندے جاؤ تے رگڑ دے جاؤ تے پھڑ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ تے کر دے جاؤ. تو اس طرح کی چیز ہوئی ہے. تو رانا ثناءاللہ کے لیے جو پولیس گئی تھی اسلام آباد, ان کو تو تھانہ پنڈی کیا کہتے ہیں تھانہ کوسار راولپنڈی کی پولیس گئی تھی, تو ان کو واپس لوٹا دیا گیا. انہیں بتایا گیا جی کہ رانا صاحب ایتھے نہیں رہندے, فیصل آباد رہندے نے, ایڈریس فیصل آباد ہے, اگر رانا ثناءاللہ کو پکڑنا آپ نے تو جا کے فیصل آباد پکڑے. اب یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ رانا صاحب نے یہ جان چھڑائی ہے, بچائی ہے, یا ان کو گولی کرائی ہے. تو یہ رانا صاحب نے نہیں کہا, رانا صاحب تک تو پولیس پہنچی نہیں ہے. فیصل آباد یہ تھانہ کوسار کی پولیس نے, یہ کسی بھی دوسرے تھانے کی پولیس جب جاتی ہے کسی اور صوبے میں یا کسی اور ایریا میں, تو وہاں کی پولیس کے ساتھ مل کے وہ گرفتاری ڈالتی. پہلے انہیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئے, والا پولیس بھی گرفتار ہو سکتی ہے. تو اسلام آباد پولیس نے انہیں ادھر سے ہی چلتا کرایا. انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ ایڈریس لے کر آئے ہیں یہ تو فیصل آباد کا ایڈریس ہے, آپ کس کو پکڑنے آ گئے, چلو دوڑو. تو تھانہ کوسار کے حوالے سے بھی پولیس نے بتایا کہ ادھر تو کوئی تھانہ نہ رانا ثناءاللہ تھانہ کوسار کے حدود میں رہتے ہیں. تو رانا ثناءاللہ کے اوپر جو انہوں نے کہا جی کہ اینٹی کرپشن میں حاضری نہ ہونے کی بنیاد پر دیے گئے. آئی جی اسلام آباد کے کو بھی بلایا گیا اینٹی کرپشن میں, وہ بھی ایک دو پیشیوں کے بعد ان کے بھی انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دینے ہیں. تو اب وہ چونکہ خان صاحب کا بڑا دباؤ ہے پنجاب حکومت کے اوپر کہ جناب انہوں نے بندے پھڑو, اور پنجاب حکومت نے ویسے پلان کیا ہوا تھا 50,000 لوگوں کو پکڑنے کا. ان کا ارادہ حمزہ شہباز کو اور عطاء اللہ تالڑ کو گرفتار کرنے کا تھا, لیکن مقدمہ کیڑا بنائیے, مقدمہ ڈھونڈ رہے ہیں, مدعا ڈھونڈ رہے ہیں. تو اینٹی کرپشن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے اور کہ ان کو نوٹس جاری کیے جائیں, ان کو بھی نوٹس جاری کرنے کا اطلاع ہے کہ ان کو بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں. تو پنجاب حکومت ورسز وفاقی حکومت, یہ میچ تو چل نہیں رہا ہے, الگ سے چل رہا ہے, لیکن جو بڑا میچ پڑا ہوا ہے وہ اب ظاہر ہے یہ معاملہ ہو گیا سیدھا. اب اس میں سے حکومت وفاقی حکومت اس کی کافی حد تک جو ہے نا اس کے اوپر پریشر کم ہو گیا ہے خان صاحب کے لانگ مارچ کا, ان کی گرفتاری کا,
اور وزارت داخلہ نے ویسے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے مقدمہ درج کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور رانا ثناء اللہ کے حادثے کے ہوڑوں گرفتار ہمت پکڑے اور انہیں گرفتار کر لے۔ اب ممکن ہے خان صاحب نے جو ہیلی کاپٹر اتروایا اور بدریہ گاڑی بنی گالہ گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہو کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں اطلاع ہو کہ اگر آپ ہیلی کاپٹر جب بنی گالہ لینڈ کریں گے تو آگے پولیس پہ کھڑی ہوگی، تو انہوں نے وہی ہیلی کاپٹر اتروایا اور وہاں سے نکل گئے پتلی گلی سے گاڑی کے اوپر۔ ممکن ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ گھبرا پیا ہوا ہے اور بچ کے چل رہے ہیں، کہیں مار نہ دے، کہیں پکڑ نہ لے۔ اور یہ وہ ہے ہمارے خان صاحب کپتان، وہ کہتے ہیں جیل سے نہیں ڈرتا اور جان دینے سے نہیں ڈرتا، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ جیل برو تحریک چلانے والے ہیں۔ اب وہ آج شہباز شریف نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں، اور یہ پہلی بار ہے، شہباز شریف ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، لیکن اب انہوں نے لگتا بہت غصہ چڑھ گیا، اور وہ انہوں نے طے کر لیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اب انہوں نے دو ہاتھ ان سے کرنا ہی ہے، اور وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اب دیکھتے جی کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب اس واضح شٹ اپ کال کے باوجود ہمت دکھاتے ہیں یا پھر جی خان صاحب پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ اس کال کے بعد ان کے پاس آپشنز خاصے کم ہو گئے ہیں، یا تو پھر وہ براہ راست فوج کے ساتھ ہیڈ آن ہو جائیں اور یہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ ورسز خان صاحب ہو جائے، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ خان صاحب نے ویسے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب ان کو یہ چانس مل گیا ہے، اگر وہ ہمت ہے تو وہ اس کو بنا لے۔ ویسے ان کے لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور دبے لفظوں میں گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کہ جناب فوج نے تو یہ کہا تھا وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، اور ہمیں کہہ دیا کہ جناب وہ کوئی سیاسی بدمزگی نہ کریں، عدم استحکام پیدا نہ کریں، سوچے نہ کوئی بندہ اس طرح کا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا، تو اب جائیں تو جائے کہاں، اب کیا کریں؟ تو اب ان کا میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس بیان کو ان کے حق میں استعمال کیا جائے، یعنی وہ کہہ رہے جی باجوہ صاحب نے کہتا ہے کہ جی عمران خان کو تو نہیں کہا، انہوں نے حکومت کو کہا کہ وہ سیاسی عدم استحکام پیدا نہ کرے، یعنی الیکشن کرا دے، تو فوج نے الیکشن کرانے کا پیغام دے دیا۔ بعض لوگوں کو شعر نہیں سمجھ آتے تو پٹی تشریح کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی تشریح ہے، وہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، انہوں نے اپنی تشریح کر لی ہے۔ لیکن اب خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ بے تحاشا پیدا ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں جہاں پر ان کے لیے شاید میں نہیں کہتا واپسی کا راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن واپسی کے راستے انہوں نے اپنے لیے محدود کر لیے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا پہاڑ پہ چڑھ تو گئے ہیں زور لگا کے، اب جب وہ نیچے دیکھا تو پتہ چلا بہت اوپر آ گیا، اب انہیں خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اتنی اوپر کیسے آ گئے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں جناب کہ آج تو بالکل ہی یعنی باجوہ صاحب نے ان کو آگ کر دیا ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔